सामयिक रोज नई नई नात और तफसीर सुनने के लिए हुसैनी टेकी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। किसी को नवाजना चाहा तो नवाज दिया करते हैं। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते ग्रामी है। गौसुल आज़म का तो जानते हैं, बड़े पीर की ज़ात है। वो बड़े पीर रोशन ज़मीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी। देखिए बुजुर्गों का कर्म कैसे हुआ करता है और बुजुर्गों की बात रब भी माना करता है। अल्लाह ताला भी माना करता है, मनवा लिया करते हैं। वो क्यों? इसलिए कि उन्होंने रब को राज़ी किया है, रब के काम को उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरा किया है, एहकामे खुदाबंदी को बजा लाया है। अब रब इसके हो गए, ये रब के होते नजर आ रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी सही बात आप वाक़ई सुने होंगे, लेकिन बात आ रही है कुछ लोगों की, इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। गौसुल आज़म की बारगाह में पूरे सहीफा है, हाज़िर ख़िदमत है हुज़ूर उमर उस बूढ़ी की, जैसा कि किताबों में आता है, रवायतों में इख्तिलाफ, किसी में 60 किसी में 80 साल की उम्र है। उस बूढ़ी सहीफा को हुज़ूर गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में हाज़िर होने के बाद गौसुल आज़म से फरमाती है, या अब्दुल कादिर जिलानी, या मेरे गौसे पाक, आप तो आए फरमा दे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे औलाद से नवाज दे, औलाद से नवाज दे। गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जैसे ही कहा, लौहे महफूज पर निगाहों को दौड़ाया, फरमाया तेरी किस्मत में तो कोई औलाद है ही नहीं, तेरी किस्मत में तो औलाद है ही नहीं। तेरे लिए दुआएं करो, दुआ क्या करो? पूरी सहीफा जैसे जवाब मिला वापस आ गए। जैसे वापस आ रही थी वो पूरी सहीफा, रास्ते में गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बेटे से मुलाकात हो गई। देखिए कि पूरी सहीफा है, शर्मदा हाल है और चेहरे पर बिल्कुल मायूसियत नमूदार है। चेहरे से ये झलक रहा है कि मायूस होकर के जा रही है, वरना बुजुर्गों की बारगाह में जो जाता है, अगर रोता हुआ जाता है तो हंसता हुआ आता है, अगर परेशान हाल जाता है तो दुख दर्द को दूर करके वापस लौटना है। बुजुर्गों का मामला ये हुआ करता है कि जो उनके बारगाह में गया, परेशानी लेकर के आया, परेशानी वही छोड़ करके जा रहा है, खाली दामन लेकर के आया, आज दामनों को भर करके वापस लौटता है। बुजुर्गों का मामला हुआ करता है। गौसुल आज़म के बेटे ने देखा कि बाबा जान की बारगाह से वो भी रोती हुई जा रही है, मेरे पास लाने नहीं आए। वो भी सहीफा से पूछ डाला, अब अम्मी जान आखिर घर से कहाँ गई थी और काहे वापस लौट रही है, और वो भी रोती हुई जा रही है। कहती आपके बाबा जान बारगाह में गई थी औलाद के लिए दुआएं करवाएं, औलाद के लिए दुआएं करवाएं। बाबा जान ने हज़रत गौसुल आज़म के वो बेटे कहते हैं बाबा जान ने क्या कहा कि बाबा जान ने कहा कि किस्मत में कोई औलाद है ही नहीं है। वो गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बेटे को हमसे जवाब मैं बताता हूँ, लेकिन मेरे बाबा जान से मत कहना। पूरी सहीफा कहते हैं बता क्या जवाब है, तो वो फरमाते हैं, कहते हैं जा बाबा जान की बारगाह में वापस जाकर के कह देना हुजूर दुआएं फरमा दे। फिर वही कहेंगे तेरे किस्मत में औलाद नहीं है, लेकिन जब जैसे ये कहेंगे कह देना कि हुजूर वाला अगर मेरे किस्मत में औलाद होती तो आपकी बारगाह में आने की जरूरत क्या थी, आपकी बारगाह में हाजिरी देने की जरूरत क्या थी। अल्लाह तबारक व तआला पहले ही अता कर दिया होता तो आपकी बारगाह में ना आती, न मिला है, इसलिए आई हूँ दुआ कर दीजिए। आज आपकी बारगाह से वापस नहीं जाऊंगी। बुजुर्गों के मामला देखे गौसुल आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह में वो पूरी सहीफा है, वापस लौटती है गौसुल आज़म की बारगाह में, हुजूर दुआ कर दीजिए। गौसुल आज़म ने वही कहा पहले तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, ऐसे इतना कहा पूरी सहीफा कहती है हुजूर अगर अल्लाह तबारक व तआला मेरी किस्मत में औलाद लिखा होता तो आपके बारगाह में आने की हाजत न पड़ती, जरूरत न पड़ती। आपकी बारगाह में आई हूँ, दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की ज़ात देखे, अल्लाह पाक का मकाम देखे। गौसुल आज़म मुस्कुरा उठे, समझ गए ये पूरी सहीफा पूरी को जवाब किसने सिखाया, तो अल्लाह वाले
وہ بھی پیروں کے پیر کی بات گرامی ہے، پیروں کے پیر کی بات ہے۔ غوث الاعظم سمجھ گئے، اب غوث الاعظم کی درگاہ رحمت دے کے حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے پاک پروردگار عالم اس بوڑھی کو ایک اولاد دے دے، سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ، ایک اولاد دے دے۔ ہم نے کیا کہا ہے ابو قادر، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، جیسے اتنا کہنا تھا۔ غوث الاعظم کہتے ہیں اے پاک پروردگار عالم اگر ایک نہ دے گا تو دو دے دے، ایک نہ دے گا تو دو دے دے، اتنا کہنا تھا۔ رب کائنات فرماتا ہے عبد القادر اس کی قسمت میں ایک ہے، یہ نہیں دو کی فرمائش کرتا ہے، اتنا کہنا تھا۔ رب کا ادھر سے جواب آ رہا ہے، سوال پر سوال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں دو نہ تو تین دے دے، رب فرماتا ہے عبد القادر دو قسمت میں نہ ہے تین کیسے ملے گی، جیسے ہی کہنا تھا عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اے پاک پروردگار عالم تین نہ تو چار دے دے، چار نہ تو پانچ دے دے، پانچ نہ تو چھ دے دے۔ عبد القادر کہتے جا رہے ہیں رب کا فرمان ہے، رب فرماتا ہے عبد القادر تین نہ ہی ہے دو نہیں ہے، چار نہیں ہے پانچ نہیں ہے، چھ کیسے عطا کر دوں؟ دیکھیں اللہ والوں کا مقام دیکھے، اللہ والوں کی ذات دیکھے، اللہ والوں کے پاور کو دیکھے۔ آج بزرگوں سے گستاخی کر رہے ہیں، آج بزرگوں کی بارگاہ میں الٹی سیدھی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ بزرگوں کے شان سے، بزرگوں کی بارگاہ سے واپس لوٹنے والوں، بزرگوں کی بارگاہ سے گستاخی رکھنے والوں، اپنے ذہن و فکر سے کینہ کو نکال دو، ورنہ اللہ والے کی ذات تو ایسی ہے جس کو دھتکار دیا ہے تو اپنے وقت کا وہ مرہون و مردود اسماعیل دہلوی کی شکل میں بن کر کے دنیا میں تمام دنیا کے لوگ اس پر پھٹکار اور لعنتیں بھیجتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں بزرگوں سے عداوت، بزرگوں سے دشمنی، آپ کا بھی حشر کیا ہوگا آپ سمجھ لیں۔ بہرحال عبد القادر جیلانی فرماتے مولا پانچ نہ تو چھ دے دے، چھ نہ تو سات دے دے۔ رب فرماتا ہے عبد القادر کیسی باتیں کرتے ہو، پانچ ہے ہی نہیں چھ کہاں سے دے دو، چھ ہے ہی نہیں سات کہاں سے دے دو۔ تواریخ پڑھیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی ہے، مولا سات نہ تو آٹھ دے دے، آٹھ نہ تو نو دے دے، نو نہ تو دس دے دے، دس نہ تو 11 دے دے۔ رب فرماتا ہے عبد القادر 10 ہے ہی نہیں 11 کہاں سے ملے گا۔ عبد القادر جیلانی نے دعا سے دعا کو مکمل کیا، پوری صحیفہ سے کہتے ہیں جا رب کائنات نے مجھے 11 اولادیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، تواریخ شاہد ہے، تواریخ بالکل اپنی جگہ پر ساتھی ہے، گواہ ہے۔ عبد القادر جیلانی نے جیسے کہا تھا اے پاک پروردگار عالم 10 نہ تو 11 دے دے، تواریخ میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کے دعاؤں کی برکت سے اس پوری صحیفہ کو 11 اولادیں عطا فرما دی ہے۔ یہ بزرگان دین کا کرم نہ تو کیا ہے، بزرگان دین کا فیضان نہ تو کیا ہے۔ بزرگوں سے عقیدت رکھے، بزرگوں سے محبت رکھے، اس کی بارگاہ میں جائے۔ اور میں بارہا کہا کرتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو دعا کہیں قبول نہ ہو بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کر مانگو، دعا قبول ہو جائے گی۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو دعا کہیں قبول نہ ہو، مسجدوں میں قبول نہ ہو، آج لوگ بالکل نماز دین کا کمرہ لے کے گھوم رہے ہیں، ابھی کہیں پر گاؤں کے نام و سکون کے ساتھ، یہ گھومنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں جو دعا کہیں قبول نہ ہو، مسجدوں میں قبول نہ ہو، خانقاہوں میں قبول نہ ہو، تو آپ سوچیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی دعا قبول نہ ہو، ایسی باتیں ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ہاں مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، عبادت کرنے کی جگہ ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ امام غزالی کا فرمان سنیں، جو دعا کہیں قبول نہ ہو مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، وہ دعا بزرگوں کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ عقیدہ ہے، قسمت ہے، بزرگوں سے محبت ہے، اولاد نہیں ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کے دعائیں مانگیں گے، اولاد ہو جائے گا۔ اور بزرگوں سے تو بات اپنی جگہ پر رہنے کیا جائے، ٹھیک ہے،
حضور غریب نواز کو کون نہیں جانتا، ہندوستان کا راجا ہے، سب لوگ جانتے ہیں اور دیکھے بھی ہوں گے۔ حضور غریب نواز کے بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اولاد نہیں ہے، وہاں گریہ گزاری کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کر دیا کرتا ہے۔ اب سنیں امام غزالی فرماتے ہیں جو دعا کہیں قبول نہ ہو آپ مزار پر بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر کے مانگے، لوگ کہتے ہیں مزار پر جانا شروع کریں، لیکن دیکھ کے دعا قبول کروانا اور بزرگوں کی بارگاہ میں جائے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا امام غزالی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، جو دعا کہیں قبول نہ ہو، مسجد میں قبول نہ ہو، مدرسہ میں قبول نہ ہو، خانقاہوں میں قبول نہ ہو اور بزرگوں کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئے۔ امام غزالی کا جواب، امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ جو دعا کہیں قبول نہ ہو بزرگوں کی بارگاہ میں اس لیے قبول ہوتی ہے، ہماری زبان جھوٹ بولتے بولتے، چغلی کرتے کرتے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے کرتے، گالی دیتے دیتے زبان کی تاثیر ختم ہو گئی، زبان کے پاور ختم ہو گئے۔ آج تو حالات یہ ہیں پیر کو بھی لوگ نہیں بخشتے، اپنے پیر کو نہ چھوڑا تو پیر باپ داخل ہوتا ہے، پیر باپ داخل ہوتا ہے، ایک ادنا سا علماء کی گستاخی کرنے والا کافر، علماء کو گالی دینے والا کافر۔ آپ کتابوں کو پڑھے، حدیث پڑھے، آپ فتاوی رضویہ الٹ کر کے دیکھیں، بہار شریعت کو الٹ کر کے دیکھیں، علماء کی شان میں جس نے گستاخی کی، چاہے وہ عالم، چاہے گناہ کر لے، گناہ کی وجہ سے کر رہے ہوں یا کسی اور وجہ سے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہوں، اگر علماء کی شان میں گستاخی کر دے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اور پیر کا کیا پیر کوئی ایسے پیر نہیں بن جاتا بلکہ پیر بننے کے لیے بہت پاور ڈالنی پڑتی ہے۔ پیر کوئی ایسے ہی نہیں بن جایا کرتا، اور ہیں ایسے بھی پیر ہیں راجر بھاجن کی طرف جو آپ کو بازار میں ٹوکری کا ٹوکن دیں گے، ایسے پیر سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو پیر ایسا ہو جو واقعی میں چہرہ دیکھنے سے یہ لگے کہ واقعی میں یہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا دیوانہ، نبی کا غلام نظر آ رہا ہے، یہ پیر نظر آ رہا ہے، اور حقیقت میں ویسا پیر سے آپ نے مرید ہوا، اور مرید ہونے کے بعد بڑا افسوس کی بات ہے، معاذ اللہ ستار، معاذ اللہ استغفر اللہ، پیر باپ داخل، اس لیے پیر کی شان میں گستاخی نہ کرے، پیر کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ پیر کیا ہوا کرتا ہے، پیر کی حقیقت کو آپ سمجھے، وقت نہیں جو بتاؤں، اس لیے کہ میرے بات سے بات اچھی تکو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ پیر آخر کیسا ہونی چاہیے، پیر کا مقام کیا ہے، پیر کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ جس پیر کے دامن سے آپ نے وابستہ ہوا، آپ ان کے شریعت کو دیکھیں، ان کے طریقت کو دیکھیں، ان کے چلنے کا طریقہ دیکھیں، ان کی عبادت، ان کی ریاضت دیکھیں، انہوں نے کیسے زندگی گزاری ہے۔ اور ہر پیر مرید کرنے سے پہلے اپنے مریدوں کو کچھ وجہ بتاتے ہیں، اور وجہ کو بتانے کے بعد اس سے وعدہ کرواتے ہیں یہ کام کرو گے یا نہیں کرو گے۔ کوئی ایسا پیر ہے جو کہتا ہے کہ ہم کو گالی دو رہی ہے، کوئی پیر نہیں کہتا، کیا کوئی پیر یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھنا؟ تو میرے دوست بس بتانے کی کوشش میں یہ کر رہا ہوں، پیر بھی اگر واقعی میں مرید ہو گئے ہیں تو ان سے سچی عقیدت رکھے، محبت رکھے، انشاءاللہ العزیز وہی پیر دنیا میں آپ کی رہبری اور رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ کل میدان محشر کے روز اگر آپ کے اعمال میں نیکیاں کم پڑ جائے گی تو پیروں کا یہ پاور ہوا کرتا ہے کہ اپنے مرید کو جہنم سے نکال کر کے جنت کا پروانہ عطا کرتا نظر آئے گا۔ شرط یہ پیر کا عقیدت عقیدت میں کرنا۔ آج حیران و پریشان ہے، آج ہم پریشان ہیں، تین بابا ہمیں گھیرے ہوتے ہیں، تین بابا، ایک تو کورونا جو صدیوں سے بہت پہلے سے، دوسرا ابھی بعد، تیسرا اوپر کا برسات، تین چیزیں پریشان ہیں۔ ایک تو برسات جو رکنے کا نام نہیں ہے، دوسرا یہ باج کا معاملہ جو تھمنے کا نام نہیں ہے، بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ کورونا کو تو کہنا ہی نہیں، یہ بالکل مکمل طور پہ سب کو رلا کر کے رکھ رہا ہے۔
یہ 3 وبا میں ہم گرے آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے، امتحان، یہ ہمارے امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا چاہتا ہے کہ ہم اس امتحان میں کہاں تک کامیاب ہے۔ اب جب امتحان کی بات آئے تو یہ مہینہ بھی امتحان کا ہے، مہینہ بھی امتحان کا ہے۔ ابراہیم سے رب نے امتحان ہے، ابراہیم نے ہر امتحان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی، ہر امتحان میں پاس ہو گئے، اور اسی باپ بیٹے کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقبول کر دیا کہ قیامت کی صبح تک ہر مومن صاحب نصاب پر یہ واجب کر دیا کہ مرتے دم تک میرے پیارے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرتے رہو، یعنی قربانی کرتے رہو۔ یہ قربانی بھی امتحان ہے۔ اسی امتحان کا موضوع دیا تھا کہ ہم بات ختم کرنے کو جا رہا ہوں، اسی امتحان پر ہی گفتگو ہونا تھا، لیکن بزرگوں کے بارگاہ سے اگر واقعی عقیدت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں تو دل سے رکھتے ہیں، دل سے رکھے۔ اگر بزرگوں کو مان لیا ہے اپنا پیر تو مان ہی رکھے۔ یہ نہ یہ پیر صاحب تو مرید تو ہو گئے، اگر ذرا سے کہیں پر اگر کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی خامیاں پائی جائے تو انسان خدا کا فطرہ ہے، چاہے پیر صاحب ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ نہیں جو غلطی نہ ہوگی، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہوگی، اگر غلطی نہ ہو تو انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ فرشتہ ہوگا۔ تو غلطی ہو سکتی ہے، کوئی غلطی اگر سامنے آ جائے اس کی وجہ سے پیر کے شان میں گستاخی نہ کرے، الٹی سیدھی باتیں نہ بولے، بلکہ ان کا ادب اور احترام جیسے پہلے کرتے تھے ویسا ہی کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقام کو بلند و بالا فرما دے گا، اور لوگوں کے صدقے میں ہم تمام کا بیڑا پار بڑھتا نظر آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ پیر کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں، مضبوطی کے ساتھ آپ پکڑ لے۔ آج جو فیضان اولیاء کانفرنس ہم سجائے بیٹھے ہیں، یہ بھی بزرگوں کے وسیلے سے یہ ان کا صدقہ ہی ہے، ورنہ کون جانتا آج کی تاریخ میں جو وبا پھیلی ہے، ہم سب لوگ یہاں پر بیٹھے ہوتے یا کہاں ہوتے نہ ہوتے یا قبرستان میں ہوتے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو حالات ہندوستان کے خاص کر کے چل رہے ہیں، گارنٹی نہیں تھی، لیکن یہ بزرگوں کا صدقہ ہے، بزرگوں کا کرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم تمام کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اور دعا بھی یہی ہے مولا تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس کورونا جیسی مہاماری، کورونا جیسی وبا سے ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو وبا ایک بار اور ایک بارش کبھی رحمت بھی ہوا کرتی ہے ہمیشہ، کبھی زحمت بھی ہوا کرتی ہے، لیکن رحمت ہی ہمیشہ ہوا کرتی ہے۔ رب کی مرضی ہے، عام لفظوں میں کیا دیتے ہیں، جب بھی ہوتی ہے اس کے مقصد ہوتے ہیں، رحمت ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس باڑ سے بھی ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، ان بزرگوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس چلتے چلاتے ایک مقطع ایک شعر جو مرشد تاج الشریعہ کی بارگاہ میں فرمائش کے مطابق منقبت تاج الشریعہ کا جو شعر پڑھ دوں، درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارا مجمع محبتوں کے ساتھ احترام درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی شفیعنا حبیبنا مولانا محمد الباری وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مطلع حاضر خدمت ملاحظہ فرمائے، پیشی بولتے سبحان اللہ۔ فیضان لا زوال تاج الشریعہ کا، فیضان لا زوال تاج الشریعہ کا، فیضان لا زوال تاج الشریعہ کا، کہ فیضان
شریعہ کردار باکمال تھا جو شریعہ کردار باکمال تھا جو شریعہ احسان لازوال تھا جو شریعہ اور ایک شعر ملاحظہ فرمائیں محبت سے بولے سبحان اللہ دشمن چراغ حب نبی کیا بجھائیں گے دشمن چراغ حب نبی کیا بجھائیں گے کہ دشمن چراغ حب نبی کیا بجھائیں گے دشمن چراغ حب نبی کیا بجھائیں گے اے کوہ وجود ڈھالتا جو شریعہ کا کوہ وجود ڈھالتا جو شریعہ کا کردار باکمال تھا جو شریعہ کا کردار باکمال تھا جو شریعہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمات کو پہلے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان اولیاء کے صدقے میں ہم تمام کی غیب سے حفاظت فرمائے غیب سے روزی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے جان مال کی حفاظتی فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سب لوگ مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ